अच्छा, ये एक टॉपिक रह गया था, करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज। आजकल क्या करंट ट्रेंड्स एंड इश्यूज जो हैं वो हमारे पास चल रहे हैं, ठीक है। करंट ट्रेंड्स में जिस तरीके से आप लोगों ने नाम सुना होगा ग्लोबलाइजेशन का, ठीक है। क्या नाम सुना होगा? ग्लोबलाइजेशन या इंटरनेशनल, ठीक है, इंटरनेशनल कंपनीज, ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या है कि एक प्रोडक्ट जो है वो पूरी दुनिया में अवेलेबल हो, ठीक है। या एक बिजनेस जो है उसके जो प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में अवेलेबल हों और उससे लोग जो हैं मुस्तफ़ीद हो सकें, उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करके लोग जो हैं उससे मुस्तफ़ीद हो सकें, ठीक है। तो जिस तरीके से आप लोग देखते हैं कि कंपनीज क्या करती हैं, वो आजकल ग्लोबलाइज हो रही हैं। मींस दुनिया के हर कोने में आपको प्रोडक्ट्स मिलेंगे। चाहे अगर आप मोबाइल की एग्जांपल लें तो एप्पल के मोबाइल दुनिया के हर एक मुल्क में आपको मौजूद मिलेंगे। कोल्ड ड्रिंक्स की बात करें तो पेप्सी, कोका कोला दुनिया के हर एक मुल्क में, हर एक सिटी में आपको मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके से टीवीज़ की बात करें, इस तरीके से लाइट्स की बात करें, तो ये सब चीज़ें क्या है, आपको मिल रही हैं दुनिया के हर कोने में, ठीक है। तो इसको ग्लोबलाइजेशन कहा जाता है, अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट इन ईच पार्ट ऑफ द कंट्री, ठीक है। अवेलेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन द ईच पार्ट ऑफ द कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और इस तरीके से इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि कुछ फॉरेन कंट्रीज में अपने बिजनेस को स्टार्ट करती है। कुछ कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज मींस फॉर एग्जांपल अमेरिका में स्टार्ट कर लिया, या जापान में स्टार्ट कर लिया, या ऑस्ट्रेलिया में स्टार्ट कर लिया, या पाकिस्तान, इंडिया में स्टार्ट कर लिया, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस मींस कि आप कुछ कंट्रीज में अपने बिजनेस को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और ग्लोबलाइजेशन मींस कि ओवरऑल जितनी भी कंट्रीज हैं, जितनी भी दुनिया में ममालिक हैं, सिटीज़ हैं, कोशिश करते हैं कि आप उन सब कंट्रीज को क्या कर लें, टारगेट कर लें, ठीक है। तो आजकल जो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे पास जो बिजनेस हैं उनको मैनेज करना मुश्किल टास्क है। क्यों मुश्किल टास्क है? क्योंकि हमारे पास डिफरेंट कल्चर्स के लोग हैं, ठीक है। कल्चर डाइवर्सिटी है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से जेंडर डाइवर्सिटी है हमारे पास, ठीक है। इस तरीके से वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है। कल्चर डाइवर्सिटी का क्या मतलब है कि अगर आप डिफरेंट कंट्रीज में जाएंगे तो वहाँ पे आपको डिफरेंट कंट्रीज के लोग मिलेंगे, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों के साथ आपका राब्ता होगा, ठीक है। डिफरेंट कंट्रीज के कंपनीज के साथ आपका राब्ता होगा, आपका सामना होगा, ठीक है। इंटरनेशनल कल्चर का नाम आप लोगों ने सुना होगा कि हर कंट्री का अपना एक कल्चर होता है, अपना एक गवर्नमेंट सिस्टम होता है, पॉलिटिकल सिस्टम होता है, जिनके ज़रिए वो क्या करते हैं, बिजनेसेस कर रहे होते हैं और बाकी बिजनेसेस को रोक रहे होते हैं कि वो, क्योंकि वो चाहते हैं कि लोकल बिजनेसेस को प्रोमोट किया जाए जो अपने कंट्रीज के बिजनेस हैं, ठीक है। इसी तरीके से वर्क फोर्स डाइवर्सिटी है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा एक ही जगह पे, काम वाली जगह पे आपको डिफरेंट नॉर्म्स के लोग, डिफरेंट बिलीफ के लोग, ठीक है। इस तरीके से जेंडर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही होती है, ठीक है। तो आपके पास जो है डिफरेंट एज के लोग जो है वो आपको नज़र आते हैं, ठीक है। तो इसको वर्क फोर्स डाइवर्सिटी कहा जाता है कि जहाँ पे आप लोग काम कर रहे हैं वहाँ पे आपके पास डिफरेंट कल्चर, नॉर्म्स, जेंडर के लोग जो हैं वो मौजूद हैं, ठीक है। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का आजकल जो ट्रेंड है वो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। इसका टॉपिक आपको नेक्स्ट स्लाइड में जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड को आप जो है वो जब पढ़ेंगे तो आपको ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। आजकल री इंजीनियरिंग हो रही है। पिछला जो टॉपिक हमने पढ़ा था उसमें री एनर्जाइजिंग था और ये री इंजीनियरिंग है, ठीक है। री इंजीनियरिंग क्या है कि आजकल बिजनेसेस जो हैं
وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو اپنے سسٹم کو چینج کر رہی ہے، ٹھیک ہے، اپنے انٹرنل سٹرکچر کو چینج کر رہی ہے۔ تو جب آپ انٹرنل سٹرکچر کو، انٹرنل میتھڈز کو جب آپ چینج کرتے ہیں تو اس کو ری انرجائزنگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ وین یو چینج یور انٹرنل اسٹرکچر، وین یو چینج یور انٹرنل سسٹم از کالڈ ری انرجائزنگ، ٹھیک ہے۔ جس طریقے سے اگر آپ کے پاس سینٹرلائز سسٹم ہے تو آپ اس کو ڈی سینٹرلائز کرتے ہیں، اگر کمپیوٹر سسٹم نہیں ہے، ٹیکنالوجی نہیں ہے، تو آپ ٹیکنالوجی کو اویلیبل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے آپ جب اپنے سسٹم کو، اپنے ورک کو، پروسیسز کو جب آپ چینج کرتے ہیں تو اس کو ری انجینئرنگ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ امپاورمنٹ کا ٹاپک یہ بھی آپ کو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ میں آ جائے گا کہ آپ نے ہر امپلائی کو پاور دینی ہے، آپ نے ہر امپلائی کو ایک سرٹن لمٹ تک آپ نے اس کو اتھارٹی دینی ہے کہ وہ اپنے لیے خود ڈیسیجن میکنگ کرے اور اپنے لیے خود جو ہے وہ ایک بیٹر وے چوز کرے جس کے ذریعے وہ کیا کر سکتا ہے، اپنے کام اور ایکٹیویٹیز کو پرفارم کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ڈاؤن سائزنگ آج کل بہت زیادہ ہو رہی ہے۔ ڈاؤن سائزنگ کا مطلب یہ ہے کہ آج کل آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، مشین کا دور ہے، ٹھیک ہے، اور آج کل ہر ایک بندے کے پاس جو ہے وہ ڈول ڈگری ہے۔ ایک بندے کے پاس جو ہے وہ انجینئرنگ کی ڈگری ہے، ساتھ ساتھ اس نے مینجمنٹ کی ڈگری بھی کی ہوئی ہے۔ ایک بندے کے ساتھ میتھس کی ڈگری ہے، ساتھ ساتھ اس نے فزکس اور دوسری ڈگری کی ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس ڈول ڈگری کی وجہ سے کیا ہو جائے گا کہ ایک ہی بندہ جو ہے وہ دو یا تین کام جو ہے وہ پرفارم کرتا ہے، دو یا تین ایکٹیویٹیز پرفارم کرتا ہے۔ ڈرائیونگ بھی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ساتھ آفس ورک بھی کر رہا ہوتا ہے، لیٹر ٹائپنگ بھی کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، سارے کام جو ہے وہ خود کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو پھر دوسرے بندے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو اس وجہ سے آرگنائزیشن یہی چاہتی ہے کہ لوگوں کو جتنا کم رکھا جائے اور جتنا زیادہ ان سے کام لیا جائے اتنا ہی آرگنائزیشن کے لیے جو ہے وہ فائدہ مند ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو ڈاؤن سائزنگ جو ہے وہ آج کل ہو رہی ہے، لوگوں کو جو ہے وہ جاب سے نکالا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ریزن یہ ہے کہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، ریزن یہ ہے کہ آج کل لوگوں کے پاس دو دو تین تین ڈگریز ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے کام جو ہے خود پرفارم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ سلائیڈ کی طرف جاتے ہیں۔ کرنٹ ٹرینڈ میں جو آج کل بہت ہی زیادہ ایڈوانس اور بہت ہی زیادہ ایکسیپٹیبل ہے وہ ہے کوالٹی مینجمنٹ۔ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا ایک ٹرم، بہت سی چیزوں میں آپ لوگوں نے دیکھا بھی ہوگا، OSI، ٹھیک ہے، OSI یہ جو ہمارے پاس ایک سٹینڈرڈ ہوتا ہے، سوری ISO سٹینڈرڈ ہے ہمارے پاس، ISO۔ آپ لوگوں نے یہ بہت سے پروڈکٹ پہ دیکھا ہوگا ISO سٹینڈرڈ کہ اٹ از اپروڈ فرام ISO 400، ISO 12000۔ تو یہ ڈیفرنٹ پروڈکٹ کے سٹینڈرڈز ہوتے ہیں جن کے مطابق پروڈکٹ کی کوالٹی کو، پروڈکٹ کی پرفارمنس کو دیکھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں کوالٹی میں ہم فوکس کرتے ہیں کہ ایک پروڈکٹ کی کوالٹی کو ہم کیسے مینیج کر سکتے ہیں۔ تو ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ a philosophy of management driven by continual improvement، ٹھیک ہے، یہ ایک فلسفہ ہے مینجمنٹ کا جس میں ہم لے کے جاتے ہیں، ہم اپنے آپ کو، اپنے آرگنائزیشن کو لے کے جاتے ہیں کنٹینیول امپرومنٹ کی طرف، وقتاً فوقتاً اپنے آپ میں امپرومنٹ لائے، بہتری لائیں، اور ساتھ ساتھ کوالٹی آف ورک پروسیس کو بھی امپروو کریں، ٹھیک ہے۔ ورک پروسیس کو امپروو کیسے کریں کہ ہم اس میں سموتھنیس لائیں، ہم کام کو جو ہے وہ اور زیادہ ایزی بنائیں، اینڈ ریسپونڈنگ ٹو کسٹمر نیڈس اینڈ ایکسپیکٹیشن، اور ہم نے کیا کرنا ہے، کسٹمرز کی نیڈز اور ان کی ایکسپیکٹیشن کا بھی خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوالٹی مینجمنٹ ہمارے پاس مینجمنٹ کی ایک فلسفی ہے جس میں آرگنائزیشن کیا کرتی ہے، اپنے اندر امپرومنٹ لاتی ہے، کوالٹی آف ورکنگ پروسیس میں امپرومنٹ لاتی ہے، پروسیس کے کو سموتھلی پرفارم کرنے کی کوشش کرتی ہے،
اور رسپانس دیتی ہے کسٹمرز کی نیڈز اینڈ ایکسپیکٹیشن کو، کہ کسٹمرز کی کیا نیڈ ہے، کیا ایکسپیکٹیشن ہے، تو اسی کے مطابق وہ ان کا خیال رکھتی ہے. ٹھیک ہے. انسپائر بائی ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ آئیڈیاز آف ڈیمنگ اینڈ جورون. یہ ہمارے پاس دو کنٹریبیوٹرز ہیں ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کے. ان کو گرو آف کوالٹی مینجمنٹ بھی کہا جاتا ہے، ڈیمنگ اینڈ جورونگ کو. انہوں نے کیا کیا، ٹوٹل کوالٹی مینجمنٹ کا آئیڈیا دیا، اور وہ کون سے پرنسپلز ہیں، کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم نے کوالٹی مینجمنٹ میں ان کا خیال رکھنا ہے، وہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں پڑھیں گے. کوالٹی از ناٹ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ٹو کاسٹ. کوالٹی آپ کی ریلیٹڈ نہیں ہے کاسٹ سے، کہ آپ کہو کہ اگر کسی چیز کی کوالٹی اچھی ہوگی تو شاید اس میں کاسٹ زیادہ لگے، شاید اس میں جو ہے ریسورسز زیادہ لگیں. نہیں، بلکہ آپ اگر ڈیفرنٹ چیزوں کا خیال رکھیں گے، آپ ایک پروڈکٹ کے بننے میں اس کے ارد گرد جو بھی انوائرمنٹ ہے، چاہے وہ لیبر ہیں، چاہے وہ مینجمنٹ ہے، چاہے وہ لیڈرشپ ہے، چاہے وہ کسٹمر ایکسپیکٹیشن ہے، امپلائی ایکسپیکٹیشن ہے، ان سب چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہوگا، تبھی کوالٹی آپ کی بہتر ہوگی. ٹھیک ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوالٹی کو بہتر بنانے کے لیے آپ جو ہے جس طریقے سے ہم کہتے ہیں نا کہ کسی چیز کو میٹھا کرنے کے لیے اس میں شوگر زیادہ ڈالیں، چینی زیادہ ڈالیں تو میٹھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اب ایسی چیزیں آرگنائزیشن میں کوالٹی میں کنسیڈر نہیں ہوتی. کوالٹی میں یہ کنسیڈر ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد اور بھی کچھ فیکٹرز ہیں جن کو ہم نے دیکھنا ہوگا، اور ہم نے کوالٹی کو ڈائریکٹ نہیں کرنا کاسٹ سے. ٹھیک ہے. پور کوالٹی ریزلٹ ان لوور پروڈکٹیوٹی. جتنی آپ کی پور کوالٹی ہوگی اتنی ہی آپ کی پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ لوور ہو جائے گی. نیکسٹ ہے کوالٹی مینجمنٹ کا فوکس جو ہوتا ہے انٹینس فوکس، سب سے زیادہ فوکس. ٹھیک ہے. مطلب کوالٹی مینجمنٹ اگر کوئی کرے گا تو وہ سب سے پہلے کسٹمر پہ فوکس کرے گا، کہ کسٹمر کیا چاہتا ہے، اس کی کیا ایکسپیکٹیشن ہے، اس نے کیا سوچا ہے ایک پروڈکٹ کے بارے میں. ٹھیک ہے. دوسری چیز پھر اس میں کنٹینیول امپرومنٹ ہے کوالٹی مینجمنٹ میں. پھر وہ اپنے اندرونی جو پروسیسز ہیں، اپنی اندرونی ایکٹیویٹیز ہیں، پلاننگز ہیں، ڈیسیژن میکنگ ہے، پروسیسز ہیں، اس میں وہ امپرومنٹ لاتا ہے، اور یہ کنٹینیول امپرومنٹ فوکس کیا جاتا ہے ان پروسیس میں. ٹھیک ہے. اب آپ لوگ کہیں گے کہ پروسیس کیا ہے؟ پروسیس جو ہے وہ کسی بھی کام کو پرفارم کرنے کا جو طریقہ ہے، میتھڈ ہے. ٹھیک ہے. کہ کسٹمر نے کون سی چیز کا کہا ہے، اچھا یہ چیز بنانی ہے، یہ چیز کسٹمر کیسے چاہے گا. یہ ہمیشہ جب بھی آپ کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں تو وہ کسٹمر کے رسپانس پہ بنتا ہے، اور پھر آپ اپنی فیسیبلٹی کو دیکھتے ہو، اپنے آپ کو دیکھتے ہو، آرگنائزیشن کو دیکھتے ہو کہ کیا واقعی ہم اس پروڈکٹ کو بنا سکتے ہیں، کیا واقعی ہمارے پاس ایسے مشینز، ایسے امپلائیز، ایسے لیڈرشپ موجود ہیں جو کہ ہمارے کام کو بہتر بنا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں تو ہر ایک کام کو ہم ایک طریقہ کار اور ایک سٹینڈرڈ سے پرفارم کرتے ہیں. تو یہ پروسیس جو ہے یہ اسی کو کہتے ہیں کہ کسٹمر سے جو آپ نے ایکسپیکٹیشن ان کی پوچھی، مینجمنٹ نے ان پہ ڈیسیژن لیا. ٹھیک ہے. ہمارے پاس ریسورسز ہیں، وسائل ہیں، مشینری ہے، لیبر ہیں، تبھی جا کے ہم کیا کرتے ہیں، پھر آگے اس کام کو پرفارم کرتے ہیں. پھر ہے امپرومنٹ ان دا کوالٹی آف ایوری تھنگ. improvement in the quality of everything. Quality of labor work, quality of leadership, quality of processes, quality of decision making. آپ نے ہر چیز پہ کوالٹی کو دیکھنا ہے. کوالٹی آف کنٹرول، کہ آپ کا کوئی بھی پروسیس وہ کم کوالٹی کا نہ ہو، کوئی بھی ایکٹیویٹیز کم کوالٹی کی نہ ہو. امپلائیز جو آپ کے پاس ہیں وہ ہائی کوالٹی امپلائیز ہو، ہائی کوالیفیکیشن ہو، ہائی سکلز ہو، ہائی لیڈرشپ ہو آپ کے پاس. ٹھیک ہے. تو تبھی آپ کی ہر ایک چیز میں امپرومنٹ آئے گی. ایکوریٹ میجرمنٹ، میجرمنٹ کا کرنا بھی بہت ہی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے.
جس طریقے سے اگر آپ کسی کے کپڑے سی رہے ہوں تو آپ نے اس کی میجرمنٹ کرنی ہے کہ لمبائی کتنی ہے، چوڑائی کتنی ہے، آستینی کتنی ہے، تو ہر ایک چیز کی آپ پراپر میجرمنٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب درزی سے کبھی کبھی آپ جب کپڑے لاتے ہیں تو اس کے بعد چھوٹی 1 انچ کا بھی فرق ہو تو آپ لوگوں کو جو ہے نا غصہ آ جاتا ہے کہ یہ اس نے کیوں کیا، میں نے تو صحیح ناپ دیا تھا اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو ہر ایک چیز کی میجرمنٹ اگر ایکوریٹ ہوگی اور مشین اگر اس کو صحیح طریقے سے پرفارم کرے گا تو مشین کے ذریعے پرفارم کرے گا، کیونکہ موسٹلی ہینڈ میڈ چیزوں میں کمی بیشی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ امپاورمنٹ آف امپلائیز، آپ نے امپلائیز کو پاور دینا ہے، آپ نے امپلائیز کو جو ہے وہ موقع دینا ہے کہ وہ خود سے کوالٹی کو مینیج کرے، وہ خود سے کوالٹی کو کنٹرول کرے، وہ خود سے کوالٹی کو امپروو کرے۔ لیکن اگر آپ امپلائیز کو امپاورمنٹ نہیں دیں گے، امپلائیز کی کوالٹی کو، اگر آپ ان کے نالج کو، ان کے ورک کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تو وہ آپ کے پاس کیا ہو جاتے ہیں، ڈس سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں۔ جتنا آپ ان کو سیٹسفائیڈ رکھو گے، جتنا آپ ان سے کام لوگے، اتنا ہی جو ہے آپ لوگوں کے پاس امپلائمنٹ کی پرفارمنس اچھی ہوگی۔